अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 जून 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 19 ज़िलहज्जा 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत डिपकर आज हफ्ते की सुबह तकरीबन 7:35 पर अमेरिका से दिल्ली पहुँचे। अभिजीत आज जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज में शिरकत के लिए दारुलकुमत पहुँचे हैं। दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, लैंडिंग मुकम्मल हो गई है। जंतर मंतर पर आप सबसे मिलने का इंतज़ार है। एक किताब और हमारा तिरंगा लाना ना भूलें। पुलिस वालों को हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत के तौर पर फूल पेश करें। हमें इस तहरीक की क़यादत मोहब्बत और अमन के साथ करनी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक होने पर मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए एहतजाज शुरू कर रही है। इस हफ्ते के शुरू में अभिजीत डिपकर ने ऐलान किया कि वो 6 जून को बोस्टन से हिंदुस्तान वापस आएंगे और नीट पेपर लीक होने पर मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए एक पुरअमन तहरीक शुरू करेंगे। तालीमी इस्लाहकार और मौसमियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान 5 जून तक अपने ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो वो भी एहतजाज में शामिल होंगे। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Alhamdulillah, this year 70 Huffaz of MS Education Academy successfully passed the SSC examination, proving that excellence in Hifz and academics can go hand in hand, shaping confident, future-ready leaders rooted in Quranic values and modern education. मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज हफ्ते के रोज़ कहा कि एक ऐसे वक्त में जब बहुत से ममालिक इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना कर रहे हैं, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत के तौर पर खड़ा है। राजनाथ सिंह ने आज हफ्ते की सुबह मजीद कहा कि माली साल 2025-26 में हिंदुस्तान की मईशत में 7.5% इजाफा हुआ। चौथी तिमाही में तरक्की की रफ्तार 7.8% तक पहुँच गई। इसकी लचक और इस्लाह कारकर्दगी तब्दीली के मंतर के ज़रिए गुज़श्ता 12 सालों में तामीर की गई बुनियादी ताकत को वाज़ेह करती है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक ऐसे वक्त में जब बहुत से ममालिक इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का सामना कर रहे हैं, हिंदुस्तान मुसलसिल दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत के तौर पर खड़ी है। पूरे मुल्क में मशहूर कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज़ के डायरेक्टर फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ इक़दाम कत्ल और असला एक्ट के तहत कदम कुआं थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इम्कान है कि इन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। पटना पुलिस ने खान सर को मुलजिम नामजद करके गिरफ्तारी के लिए टीम तक तश्कील दे दी है। पटना पुलिस की DIU यूनिट को गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। पुलिस के मुताबिक खान सर के मुहाफिजों ने 2 जून की रात इनके कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज़ पर हमले के दौरान फायरिंग की थी। दोनों गिरफ्तार मुहाफिजों प्रदीप और तालेश्वर ने पूछगछ के दौरान बताया कि उन्होंने खान सर के हुक्म पर गोली चलाई थी। गार्ड्स के बयानात के मुताबिक खान सर ने मुबैना तौर पर कहा कि तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी बुनियाद पर IPC की दफ़ा 109 के तहत खान सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कायम खुसूसी NIA अदालत ने कालादम तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से वाबस्ता 21 मुलजिमीन के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात तय कर दिए हैं। इन मुलजिमीन में तंजीम के चेयरमैन OMA सलाम और नायब चेयरमैन EM अबू बकर भी शामिल हैं। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि रिकॉर्ड पर मौजूद मवाद से बज़ाहिर ये मजबूत शुबा पैदा होता है कि मुलजिमीन ने PFI और इसकी कौमी मजलिस आमिला के ज़रिए मुनज़्ज़म अंदाज में भारत की जमहूरी और सेकुलर हुकूमत को कमज़ोर करने और इसे ख़त्म करने की साजिश की। अदालती मुशाहिदात के मुताबिक तफ्तीशी मवाद से भी ये भी इशारा मिलता है कि PFI ने विजन 2047 के नाम से एक मनसूबा तैयार किया था, जिसका मकसद 2047 या इससे पहले भारत में शरीयत पर मबनी निज़ाम और इस्लामी खिलाफत का क़याम था। उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्या कत्ल केस के बाद पैदा हुई कशीदा फिजा के दरमियान जुमे के रोज़ नमाज जुमा सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच पुरअमन तौर पर अदा कर ली गई। इंतजामिया ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात किए थे और पूरे इलाके को अमलन एक हिफाजती हिसार में तब्दील कर दिया था। पुलिस के मुताबिक खोड़ा की 19 मसाजिद और दीगर हसास मुकामात पर तकरीबन 1000 पुलिस एहलकार, PAC, रैपिड एक्शन फोर्स और दीगर हिफाजती दस्ते तैनात किए गए थे। वाज़ेह के ईद उल अज़हा के मौके पर नवनीत विहार कॉलोनी में पेश आए सूर्या कत्ल केस के बाद इलाके में कशीदगी पैदा हो गई थी। बाद हिंदू तंजीमों की जानिब से नमाज जुमा ना होने देने के ऐलानात और सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही अफवाहों ने इंतजामिया की तशवीश में इजाफा कर दिया था। इसी पस मंज़र में जुमे के रोज़ हुई नमाज जुमा को इंतजामिया के लिए एक बड़ा इम्तिहान तस्वुर किया जा रहा था।
مرکزی وزارت اقلیتی امور کی جانب سے وقف جائیدادوں کو امید پورٹل پر درج کرانے کے لیے مقررہ مہلت جمعرات 5 جون کو ختم ہو گئی، تاہم بڑی تعداد میں وقف جائیدادیں اب تک پورٹل پر رجسٹر نہیں ہو سکی۔ آخری تاریخ سے قبل لکھنؤ میں سنی وقف بورڈ کے دفتر پر لوگوں کا غیر معمولی ہجوم دیکھا گیا، جہاں سینکڑوں افراد اپنی جائیدادوں کے اندراج اور دستاویزات کی تکمیل کے لیے پہنچے۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ کئی وقف جائیدادوں کی درخواستیں پہلے ہی پورٹل پر مسترد کی جا چکی ہے۔ بعض معاملات میں ضروری دستاویزات نامکمل تھی، جبکہ کئی جائیدادوں کے کاغذات میں قانونی اور تکنیکی خامیاں پائی گئی۔ بعض درخواستوں میں دفعہ 37 سے متعلق دستاویزات مکمل نہیں تھی، جبکہ کئی مقامات پر ریکارڈ میں مطابقت نہ ہونے کے باعث اندراج ممکن نہیں ہو سکی۔ اپنی جائیدادوں کا اندراج کرانے کے لیے آنے والے افراد نے بتایا کہ انہیں پہلے پورٹل پر درخواست جمع کرانے کی ہدایت دی گئی تھی، لیکن بعد میں مختلف اعتراضات کی بنیاد پر ان کی درخواستیں مسترد کر دی گئی۔ اب وہ مطلوبہ دستاویزات کی تکمیل کے بعد دوبارہ اندراج کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریاست کرناٹک میں وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار کی قیادت میں نئی کانگریس حکومت کے اندر کھینچتان اور ناراضگی ظاہر ہو چکی ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور وزیر کے ایچ مونیپا نے انہیں مختص خوراک اور شہری سپلائی کے قلمدان کا چارج لینے سے انکار کر دیا۔ اس سے قبل سینئر وزیر راما لنگا ریڈی نے بھی قلمدان کی تقسیم سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے استعفے کا اعلان کیا تھا۔ دوسرے سینئر لیڈر کی اس ناراضگی نے حکومت اور کانگریس قیادت کے لیے مشکلات بڑھا دی ہے۔ بنگلورو دیہی ضلع کے دیوناہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مونیپا نے صاف طور پر کہا کہ وہ خوراک اور شہری سپلائی کے وزیر کا چارج نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی قیادت سینئر رہنماؤں کے وقار اور تجربے کا احترام کریں اور قلمدانوں کی تقسیم میں ہو رہی غلطی کو درست کریں۔ بریلی تشدد کیس میں اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولانا توقیر رضا خان کو الہ آباد ہائی کورٹ سے بڑا قانونی جھٹکا لگا ہے۔ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ وہ فی الحال جیل میں ہی رہیں گے۔ عدالت کے اس فیصلے کو ریاستی حکومت اور استغاثہ کی جانب سے بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جبکہ دفاعی فریق نے اسے مایوس کن قرار دیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ارون کمار سنگھ دیشوال کی سنگل بینچ نے مولانا توقیر رضا کی جانب سے دائر کی گئی ضمانت کی درخواست پر سماعت کے بعد اسے خارج کر دیا۔ یہ درخواست بریلی کے بارادری تھانے میں درج مقدمے کے سلسلے میں داخل کی گئی تھی، جس میں مولانا کو تشدد بھڑکانے اور ہنگامہ آرائی کی سازش میں اہم ملزم قرار دیا گیا ہے۔ شاہی امام مسجد فتح پوری مولانا ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد نے جمعے کی نماز سے قبل خطاب میں مسلمانوں سے اپیل کی کہ پنجہ وقتہ باجماعت نماز اور نوافل کی پابندی کریں۔ اس عمل سے بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غازی آباد اور نوئیڈا کی سرحد پر واقع کھوڑا کالونی میں سوریہ کے قتل کی ہم مذمت کرتے ہیں، گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے پسماندگان کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ انسانیت کے اصول سے دیکھا جائے یا مذہبی تعلیم کی روشنی میں دیکھا جائے تو کسی بھی انسان کے ناحق قتل کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ مذہب اسلام نے تو ناحق قتل کو انسانیت کے قتل کے برابر کہا ہے۔ سوریہ چوہان کے قاتل اسد کا انکاؤنٹر کر دیا گیا، ہمیں اس کا بھی رنج ہے اور اس کے گھر پر بلڈوزر چلنے کو تیار ہیں۔ مفتی مکرم نے کہا کہ اس کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ پولیس نے اس کو حراست میں لینے کے بعد اس کا انکاؤنٹر کیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسد کے انکاؤنٹر کی تحقیقات اور اعلیٰ سطحی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ حقیقت سامنے آئے۔ سوریہ کے قتل کے بعد شرپسند تنظیموں نے ایک فرقے کے خلاف کھلے عام اشتعال انگیزی شروع کر رکھی ہے۔ دہلی کے مالویہ نگر کے ایک ہوٹل میں زبردست آگ لگنے کے بعد میونسپل کارپوریشن نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سخت رویہ اپنایا ہے۔ جمعے کے روز بھاری پولیس کی موجودگی میں مالویہ نگر، ہاؤس خاص گاؤں اور سید العجائب جیسے بڑے تجارتی مراکز میں مسمار کرنے اور سیل کرنے کی کارروائیاں کی گئی۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو اور وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایم سی ڈی نے دہلی کے تمام 12 زونز میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سخت کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ اس مہم کے تحت اب تک 82 جائیدادوں کے خلاف انہدامی کارروائی کی گئی، جبکہ 43 جائیدادوں کو سیل کیا گیا۔ یہ کارروائیاں ایم سی ڈی کی ٹیموں نے دہلی پولیس کے تعاون سے انجام دی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ متحدہ محبوب نگر ضلع کے تمام آبپاشی پروجیکٹس کو آئندہ 2 سالوں میں مکمل کیا جائے گا۔ متحدہ محبوب نگر ضلع کے 2 روزہ دورے کے سلسلے میں ریونت ریڈی نے دوسرے دن پالمو رنگا ریڈی لفٹ اریگیشن اور دیگر پروجیکٹس کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ زیر تکمیل کاموں کو جلد مکمل کرتے ہوئے ضلع میں آبپاشی اور پینے کے لیے پانی کی سربراہی کو یقینی بنائیں۔ ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی، جوپلی کرشنا راؤ اور وی شری ہری کے ہمراہ چیف منسٹر نے اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا، جس میں مختلف پروجیکٹس کی تعمیری سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے الزام عائد کیا کہ سابق BRS حکومت نے پالمو رنگا ریڈی پروجیکٹ کو ادھورا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ KCR خاندان نے کمیشن کے حصول کے ذریعے عوامی رقومات کو لوٹ لیا اور پروجیکٹس کی تکمیل پر توجہ نہیں دی۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسیٹس مانیٹرنگ پروٹیکشن ایجنسی ہیڈرا نے ایک بڑی کارروائی انجام دی۔ قدرتی ماحول کے تحفظ کے ساتھ تاریخی چٹانی ساختوں، قدیم غاروں اور ان کے درمیان موجود درختوں کو بھی محفوظ بنایا گیا۔
ہیڈرا کی جانب سے جاری کردہ سوشل میڈیا پوسٹ میں مطلع کیا گیا کہ ضلع رنگا ریڈی کے گنڈی پیٹ منڈل کے پوپلا گڑا علاقے میں خواجہ گڑے کی سرحد سے متصل مقام پر ہیڈرا نے آج 198 ایکڑ سرکاری اراضی کو تحفظ فراہم کیا۔ اس اراضی پر انتہائی قدیم سے قدیم ترین تاریخی چٹانی ساختیں بھی شامل ہیں۔ سابق میں ریاستی حکومت نے یہ 200 ایکڑ اراضی حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے کی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ چٹانیں تقریباً 25 کروڑ سال قدیم ہیں جو قدرتی طور پر تشکیل پائی ہے۔ ان چٹانوں کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کو بھی تحفظ کے دائرے میں لایا گیا ہے جس سے علاقے کی قدرتی خوبصورتی اور ماحولیاتی ورثہ برقرار رہے گا۔ شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بعد تلنگانہ میں دوسرا بڑا ایئرپورٹ عادل آباد میں قائم کیا جا رہا ہے۔ عادل آباد کے رکن اسمبلی پی شنکر نے کہا ہے کہ ایئرپورٹ کی تعمیر ضلع کے عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے اور مرکزی و ریاستی حکومتوں کے تعاون سے پروجیکٹ پر عمل آوری کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ رکن اسمبلی نے نئی دہلی میں وزارت دفاع کے جوائنٹ سیکریٹری سے ملاقات کی اور اراضی الاٹمنٹ سے متعلق ریاستی حکومت کے دستاویزات حوالے کیے۔ ریاستی حکومت نے پروجیکٹ کے لیے 1580 ایکڑ اراضی مختص کی ہے۔ 1980 ایکڑ پر جوائنٹ ایئر فیلڈ تعمیر کی جائے گی جبکہ محکمہ دفاع کے لیے 1500 ایکڑ اراضی مختص کی گئی۔ تلنگانہ حکومت نے عادل آباد کے علاوہ ورنگل میں بھی ایئرپورٹ کے قیام کا منصوبہ بنایا ہے۔ شہر حیدرآباد کے گاندھی ہسپتال میں ایبولا وائرس کے 2 مشتبہ مریضوں کے داخل ہونے کے بعد طبی حلقوں میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ سوڈان سے تعلق رکھنے والے ایک شہری محمد یقوج احمد کو ایبولا وائرس کے واضح علامت ظاہر ہونے پر آج اسپتال میں شریک کیا گیا۔ کل شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کی گئی اسکریننگ کے دوران طبی حکام نے پایا کہ 36 سالہ سوڈانی مسافر احمد میں ایبولا وائرس سے ملتی جلتی علامت موجود ہے جس کے بعد انہیں فوری نگرانی میں لے لیا گیا۔ اطلاع کے مطابق محمد یقوج احمد نامی یہ مریض مبینہ طور پر شہر کے ایک تعلیمی ادارے کا طالب علم ہے اور وہ یہاں اپنے گھٹنے کے علاج کی غرض سے آیا تھا۔ گاندھی ہاسپٹل میں ایبولا وائرس کے نوڈل آفیسر ڈاکٹر سنیل کمار نے بتایا کہ احمد شدید بخار میں مبتلا ہے اور اسے فوری طور پر ایبولا کے مخصوص آئسولیشن وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص کو بھی جو اس مشتبہ مریض کے انتہائی قریبی رابطے میں تھا گاندھی ہاسپٹل کے خصوصی آئسولیشن وارڈ میں رکھ کر اس کا علاج اور معائنہ کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے اراضیات کی مارکیٹ قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا اور نئی شرحیں جمعے سے نافذ العمل ہو گئی۔ اس اضافے کا براہ راست اثر رجسٹریشن اخراجات پر پڑنے کے باعث پرانی شرحوں کے تحت رجسٹریشن کرانے کا آخری دن ہونے کی وجہ سے ریاست بھر میں ریکارڈ تعداد میں رجسٹریاں انجام دی گئی۔ ریاست کے مختلف سب رجسٹریشن دفاتر اور تحصیلدار دفاتر عوام سے کھچا کھچ بھر گئے۔ بڑی تعداد میں عوام کی آمد کے باعث کئی مقامات پر ٹھہرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ رجسٹریشن کا عمل رات دیر تک جاری رہا۔ تمام بک شدہ سلاٹس مکمل کرنے کے لیے سب رجسٹرار اور جوائنٹ رجسٹرارز مسلسل مصروف رہے۔ عوام کو خدشہ تھا کہ مارکیٹ کی نئی قیمت نافذ ہونے کے بعد کم از کم 50% اضافی اسٹیمپ ڈیوٹی ادا کرنی پڑ سکتی ہے، اس لیے عوام نے جلد از جلد رجسٹریشن مکمل کرانے کی کوشش کی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اسد الدین اویسی نے حلقہ پارلیمان حیدرآباد کے تحت حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے بلدی ڈویژن کرماگڑے میں 2 کروڑ 9 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح عمل میں لایا۔ اسد الدین اویسی صدر مجلس نے واحد کالونی مسجد ہزارم یاقوت پورے سے اپنے پیدل دورے کا آغاز کیا۔ پد یاترا کے دوران ایک مقام پر غیر مسلم خواتین نے ان کے علاقے میں سڑک پر نئی کمان کی تعمیر کا مطالبہ کیا اور بعض خواتین نے اس علاقے میں آنگن واڑی سینٹر کے قیام کا مطالبہ کیا۔ خواتین کے مطالبے پر اویسی نے فوری طور پر زونل کمشنر چار مینار زون GHMC سے فون پر بات کر کے اس علاقے کا دورہ کرتے ہوئے اس جگہ پر ایک آنگن واڑی مرکز قائم کرنے کی ہدایت دی۔ مقامی خواتین نے آنگن واڑی مرکز کے لیے جگہ کی نشاندہی کرنے کا تیقن دیا۔ اسد الدین اویسی صدر مجلس نے انہیں جلد از جلد آنگن واڑی کے قیام کا تیقن دیا۔ اسد الدین اویسی نے اپنے پیدل دورے میں عوام سے خواہش کی کہ وہ 25 جون سے شروع ہو رہے فہرست رائے دہندگان کی گہری نظرثانی یعنی SIR کے عمل کے دوران کوئی کوتاہی نہ کریں، کسی اہل ووٹر کو محروم نہ ہونے دیں۔ اویسی نے ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین سرگرم مجلسی کارکنان اور محبان مجلس کو بھی ہدایت دی کہ وہ SIR کے کاموں میں محنت کریں۔ شہر حیدرآباد کی ایک عدالت نے چار مینار علاقے میں خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے الزام میں 5 افراد کو جیل بھیج دیا۔ پولیس کے مطابق 36 سالہ خواجہ معین الدین متوطن مغربی بنگال، 61 سالہ محمد اسحاق متوطن اتر پردیش، 43 سالہ محمد رمضان متوطن اتر پردیش، 38 سالہ محمد عمران ساکن بہادرپورہ اور 28 سالہ شیخ احمد ساکن کرماگڑا سعید آباد کو لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کے الزام میں شی ٹیم نے چار مینار کے پاس سے پکڑ کر حاضر عدالت کیا۔ پولیس نے ان 5 افراد کو فی کس 3 دن کی سزا سنائی اور 1000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ شہر حیدرآباد کے نامور ایڈوکیٹ خواجہ معین الدین کے گھر کے سامنے مشتبہ کار اور افراد کے نظر آنے پر پولیس سے شکایت کی گئی۔ مقتول ایڈوکیٹ کے فرزند فرحان نے نامپلی پولیس اسٹیشن میں ایک شکایت درج کرواتے ہوئے کہا کہ آج شام تقریباً 7:30 بجے ان کے مکان کے سامنے سیاہ رنگ کی بغیر نمبر پلیٹ مرسڈیز گاڑی کافی دیر تک کھڑی رہی اور اس گاڑی میں سوار ایک مشتبہ شخص نے باہر نکل کر انہیں دیکھا، جس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ان کے گھر کے آس پاس کے سرگرمیوں پر نظر رکھا رہا ہے۔
فرحان نے شکایت کے ساتھ کار کا ویڈیو بھی پولیس کے حوالے کیا اور کہا کہ ان کی کار اور ان کے ارکان خاندان کی جان کو خطرہ لاحق ہے، لہٰذا پولیس کی جانب سے فوری کارروائی کی جانی چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر محمد اظہر الدین نے 8 جون سے شروع ہو رہی مچھلی دوا کی تقسیم کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر فشریز کارپوریشن کے چیئرمین مٹو سائی کمار، مختلف محکموں کے عہدیدار اور عملہ بھی موجود تھا۔ وزیر اظہر الدین نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ مچھلی دوا حاصل کرنے کے لیے ملک کی مختلف ریاستوں سے آنے والے افراد کو کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے اور ان کے لیے تمام ضروری سہولتیں مؤثر انداز میں فراہم کی جائے۔ فریض حج کی تکمیل کے بعد تلنگانہ کے حجاج کرام کی واپسی کا 11 جون سے آغاز ہوگا اور 15 جون کو آخری قافلہ مدینہ منورہ سے حیدرآباد پہنچے گا۔ حجاج کرام کا پہلا قافلہ 11 جون کی رات 9:25 پر مدینہ منورہ سے شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے گا۔ جملہ 23 قافلوں کے ذریعے حجاج کرام کی واپسی عمل میں آئے گی۔ اسی دوران صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے حج کمیٹی ارکان اور عہدیداروں کے ہمراہ ایئرپورٹ کا دورہ کرتے ہوئے حجاج کرام کی واپسی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ایئرپورٹ کے مین ٹرمینل میں حجاج کرام کے استقبال اور ان کے لیے مختلف سہولتوں کی فراہمی کے سلسلے میں عہدیداروں کو ہدایتیں جاری کی۔ جی ایم آر اور دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں نے صدر نشین حج کمیٹی کو امیگریشن، کسٹمز، لگیج کی منتقلی اور دیگر سہولتوں سے واقف کرایا۔ صدر نشین حج کمیٹی نے کہا کہ حجاج کرام کے تمام سرکاری امور کی جلد تکمیل کی جائے۔ مولانا خسرو پاشا نے حجاج کرام سے اپیل کی کہ وہ قیمتی سامان اور الیکٹرانک اشیاء کو لگیج کے بجائے ہینڈ کیری میں رکھیں تاکہ حفاظت ہو سکے۔ لکھنؤ اور دیگر ایئرپورٹس پر حجاج کرام نے لگیج سے قیمتی سامان کے سرقے کی شکایت کی ہے۔ مولانا خسرو پاشا نے حجاج کرام کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے ساتھ زمزم نہ لائیں کیونکہ ایئرپورٹ پر انہیں 5 لیٹر زمزم فراہم کیا جائے گا۔ حجاج کرام کا زمزم حیدرآباد پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیکیج میں زمزم کی بوتلوں کے سبب سعودی عرب میں لگیج کی تلاشی کی اطلاعات ہے۔ انہوں نے حجاج کرام کو مشورہ دیا کہ وہ ممنوع اشیاء اپنے ساتھ نہ لائیں۔ اور اس خاص پیغام میں تمام حجاج کرام کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ آتے وقت میں اپنا قیمتی سامان اپنے بیگیج میں نہ ڈالیں۔ جیسا کہ ایئر لائنس کا جو قانون ہے 20-20 کلو کے 2 بیگ صرف کپڑے رکھے، اس میں کوئی الیکٹرانک سامان نہ رکھے، کوئی قیمتی چیز نہ رکھے۔ جو بھی آپ کی قیمتی چیزیں ہیں وہ آپ اپنے ہینڈ کیری میں رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ کچھ واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کل پرسوں لکھنؤ میں اور دوسرے اسٹیٹ میں، اور ہمارے پاس تو 11 تاریخ سے آمد کا سلسلہ شروع رہے گا۔ اور ایک مرتبہ میں خواہش کرتا ہوں کہ بیگیج میں کوئی بھی قیمتی چیز نہ رکھیں، تمام قیمتی چیز اپنے ساتھ میں رکھیں، اپنے ہینڈ کیری میں رکھیں۔